आसमान, पैगाम नंबर 49। यूहन्ना 13 बाब 32वीं आयत। और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। इस इजलास में मैं आपसे एक ईमानदार के बारे गुफ्तगू करूंगा जिसने गालिब आकर ईमान की कुश्ती में फतह पाई और नए यरूशलेम में गई। मैं उसमें किसी किस्म की बदी तलाश न कर सका। वो खुदा के काम में भी हमेशा ईमानदार थी। वो फूलों की सड़क पर चलकर खुदा बाप की हम्द करने के दिन की उम्मीद रखती थी। खुदा बाप उसके दिल की इस छोटी सी उम्मीद को याद रखता है और आसमान में इसको सच करता है। अब आइए मैं आपसे रूहुल कुद्स में बहुत बड़े घर के बारे गुफ्तगू करता हूं। वहां चौरस शक्ल की एक सोने की प्लेट है जिस पर सिर्फ 3 अल्फाज हैं। वो 3 अल्फाज हैं बाप, खुदावंद और मैं। बाप, खुदावंद, मैं। घर का मालिक बाप और खुदावंद के लिए अल्फाज में मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। इस तरह ये उसके दिल को जाहिर करती है। जो इस तंग रास्ते से गुजरते हैं वही आसमान पर कब्जा कर सकते हैं। खुदा हमारी मोहब्बत हासिल करने के लायक है। अगर आप खुदा से मोहब्बत करने के बाद खुदा के कलाम के साथ रहते हुए अब्दी जहान के मुश्ताक होकर आसमान पर और नए यरूशलेम में जाएंगे तो कैसा अच्छा होगा। मसीह में अजीज बहनों और भाई और जीसीएन टेलीविजन के तमाम नाजरीन, इस इजलास में मैं नए यरूशलेम में रूहुल कुद्स के इलाके की वजाहत को जारी रखूंगा। ओलंपिक गेम्स में जो हाल ही में खत्म हुई हैं, एक कोरियन गोल्ड मेडलिस्ट था जो तकसीम इनामात की पूरी तकरीब में गैर मामूली मिकदार में आंसू बहाता रहा। कहा जाता है कि उसने इतनी सख्त मेहनत और मशक की कि वह हर रोज अपने आप को पूरी तरह थका देता था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस एथलीट ने एक इंटरव्यू में इसके बारे बताया। तरबियत इतनी सख्त थी कि मैं हर रोज आंसू रोता था, लेकिन उन लम्हात के आंसू मेरे लिए खुशी के आंसू थे। मैं दिली खुशी के साथ मुश्किल तरबियत में दाखिल होता था और मैं अपने दिल में उस खुशी के साथ प्रैक्टिस भी करता था। इस एथलीट ने अपने गोल्ड मेडल की तरफ देखा और वो ईमान रखता था कि अगर वो सख्त प्रैक्टिस करे तो ये हासिल कर सकेगा। इसलिए वो पुरमुसर्रत जहन के साथ जहन्नुम जैसी तरबियत से गुजर सका। अगर आपको इस किस्म की तरबियत में से गुजरना पड़ता तो आप दरमियान में ही छोड़ देते। और हमें अपनी मसीही जिंदगी में नए यरूशलेम के साथ, जो ऐसी जगह है जहां अजीम तरीन इज्जत मिलेगी, बतौर मंजिल मकसूद किस किस्म का जहन रखना चाहिए। कोई बात नहीं कि हम ईमान की किस किस्म की मुश्किल और तकलीफदेह आजमाइशों में से गुजरते हैं, वो आसमानी जलाल के मुकाबले में कुछ नहीं जो एक दिन हमें इनाम में मिलेगा। इस इजलास में मैं आपसे एक ईमानदार के बारे गुफ्तगू करूंगा जिसने गालिब आकर ईमान की कुश्ती में फतह पाई और नए यरूशलेम में गई। इस इजलास के वसीले में खुदावंद के नाम में दुआ करता हूं कि आप में से ज्यादा लोग यकीन में हमेशा बढ़ने वाला ईमान पाएं, ताकि आप भी फतह हासिल कर सकें और आसमान की बादशाही में गोल्ड मेडलिस्ट बन सकें। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, हमारा खुदावंद यसू जनरल सुपरवाइजर है जो आसमानी बादशाही की डिजाइनिंग का इंचार्ज और उसमें घरों की तामीर का मुहतमम है। खुदा बाप वो इख्तियार खुदावंद को सौंप चुका है और खुदा पुरमुसरत दिल के साथ खुदावंद को वो काम करते हुए देख रहा है। ये इसलिए है कि खुदावंद भी इंसाफ के कानून के मुताबिक ईमानदारों के लिए मुनासिब घर तैयार कर रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खुदावंद खुद वो घर बना रहा है। खुदावंद घर का नक्शा बनाता है और सरदार फरिश्ते अपने फरिश्तों के साथ नक्शे के मुताबिक उनको तामीर करेंगे और उनको कीमती पत्थरों के साथ आरास्ता करेंगे। पहले हर ईमानदार को दी जाने वाली जमीन के इलाके का फैसला होता है। बेशक यह उन ईमानदारों के लिए है जो आसमान की पहली सल्तनत या उसके ऊपर जाते हैं। मत्ती 5वें बाब की 5वीं आयत कहती है, मुबारक हैं वो जो हलीम है,
کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ جیسے کہا گیا، ہر شخص کی حلیمی کے مطابق خداوند زمین کا ایک خاص علاقہ مخصوص کرنے کا حکم دے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اس زمین پر رہتے ہوئے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے کورین باشندوں کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور وہیں پر مر جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے دوران اپنا گھر یا اپنی زمین خریدنے کی کتنی خواہش رکھتے ہوں گے۔ اب اگر آپ اپنی خواہش کو سچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ حلیم ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اس زمین پر اراضی بالکل بے معنی اور بیکار ہے۔ جس زمین کی بات خدا کر رہا ہے وہ اس زمین پر نہیں ہے۔ یہ اصطلاح تو خدا سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ جتنے حلیم ہوں گے اتنا زیادہ حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اس زمین پر اراضی نہیں ہے تو حلیم بن جائیں اور آسمان میں بڑی زمین کے مالک بننے کے قابل ہو جائیں۔ جتنا آپ حلیم بنیں گے اتنا حاصل کریں گے۔ پھر سردار فرشتے خداوند کے کلام کے مطابق علاقے کی سرحدی لکیر کھینچیں گے۔ جب وہ آسمان میں ان علاقوں کی اراضی کو تقسیم کریں گے تو وہ زمین کی طرح وہاں سطح پر لکیر نہیں کھینچیں گے، زمین پر لکیر نہیں کھینچیں گے۔ بے شک خدا پہلے ہی آسمان کی تیسری سلطنت اور نئے یروشلم کے درمیان سنگ یشب کی ایک دیوار تعمیر کر کے الگ کر چکا ہے۔ یہ اس کو نہایت خاص معنی پر مشتمل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ جو خدا باپ کے علاقے میں جاتے ہیں، وہ جو خاص لوگ ہیں، ان کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے وہ سونے اور قیمتی پتھروں کی دیواریں رکھتے ہیں، اور آرام گاہوں کو روشنی کے ذریعے الگ کیا گیا ہے۔ کچھ معاملات میں مثلاً خداوند اور روح القدس کے قلعوں کے علاوہ زمین کے علاقوں اور ہر آسمانی شہری کے ہمسائے کی حدود کو روشنی سے معین کیا جائے گا۔ ایک بار حدیں مقرر ہو جائیں تو فرشتے خداوند کے نقشے کے مطابق علاقوں کی تعمیر کریں گے اور منظر کشی اور باغ لگانے جیسے کام کریں گے۔ وہ ہر ایک ایماندار کے انعامات کے مطابق گھر کی اندرونی اور بیرونی آرائش بھی کریں گے۔ نقشہ اس پر مشتمل ہوتا ہے کہ کس قسم کے پتھر استعمال ہوں گے، کس رنگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور دیواری تصاویر یا دیواری تحریریں کس قسم کی ہوں گی۔ سردار فرشتے اور فرشتے منصوبے کے مطابق ایمانداری سے کام کریں گے۔ بعض گھروں میں خدا باپ اور خداوند خود تحریروں کو منعقش کریں گے۔ خدا باپ نے اپنے کلام سے آسمان اور زمین کو اور ان کے اندر کی تمام چیزوں کو بنایا۔ خداوند نے بھی تخلیق میں حصہ لیا۔ پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 6 آیت کہتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ اس لیے خدا باپ اپنے کلام کے ساتھ آسمانی گھروں کو بھی تخلیق کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ خداوند بذات خود ہر گھر کا نقشہ بنائے گا اور اس کو فرشتوں سے تعمیر کروائے گا۔ بعض خاص معاملات میں خداوند تعمیرات کے کام میں کچھ کام خود بھی کرے گا۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نرم ہاتھوں کا احساس دلانے کے لیے محبت بھری مہربانی ہے۔ خداوند جو نہایت نرمی کے ساتھ گھروں کی تعمیر کر رہا ہے، اور خدا باپ جو خداوند کو دیکھ رہا ہے، یہ کام کرنے میں خوش رہتے ہیں، یہ کام کرنے میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ خدا انصاف کے قانون کے مطابق اپنے عزیز فرزندوں کے لیے اچھے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے عظیم خوشی بن جاتی ہے۔
بعض بزرگان ایمان کے نئے یروشلم میں داخلے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر ایسے ایماندار بھی جو ابھی تک اہلیت پوری کرنے کے عمل میں ہیں، اور جب ایک شخص نئے یروشلم میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے، خدا باپ اور خداوند بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت کتنے خوش ہوئے تھے جب ہم نے اولمپکس میں اپنے ملک کے ایتھلیٹ کے گولڈ میڈل جیتنے کی خبر سنی تھی۔ کیا آپ جذباتی اور خوش نہیں تھے؟ بہت سے لوگوں نے بے چینی سے فتح کی امید رکھ کر آخری راؤنڈ بھی دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان آخری دنوں میں خدا باپ اور خداوند ہمیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ دشمن ابلیس اور شیطان کو شکست دیں گے، گناہ کو چھوڑیں گے، نیکی سے غالب آئیں گے اور روح میں آئیں گے، تو خدا کتنا، سوچئے آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ جب آپ کے ایمان کا درجہ پہلی سے دوسری سلطنت، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی اور چوتھی سے پانچویں سلطنت تک جائے گا تو خدا کتنا خوش ہوگا۔ جب پورے روح کے لوگ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہر کام جو وہ کرتے ہیں آسمان میں انعام بن جاتا ہے۔ جب آپ ایک روحانی آدمی ہیں تو آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آسمان میں انعام بن سکتا ہے، مگر ایک بار آپ پورے روحانی آدمی بن جائیں تو سب کچھ جو آپ کرتے ہیں وہ انعام بن جاتا ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، سب انعام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ ایمان اور محبت کا اقرار اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کا کلام ہوتا ہے۔ اس لیے تب خداوند ان کی زمین کو بڑھاتا اور اضافی عمارتوں اور سہولتوں کے لیے منصوبہ سازی کرتا ہے۔ یہ کوئی تکلیف دہ یا مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارا خداوند نہایت خوشی اور شادمانی کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ چونکہ خداوند پہلے سے جانتا اور مقرر کرتا ہے، خدا پیشگی منصوبہ سازی کرتا ہے۔ اپنے گھر کے بارے پریشان نہ ہوں۔ جب آپ ایماندار ہیں تو یہ آپ کے گھر کے لیے میٹیریل بن جائیں گے اور آپ کے گھر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اس زمین پر آپ خدا باپ کی بادشاہی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے آسمانی گھر کا میٹیریل بن جائے گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ سے اپنے چرچ کی ایک ایماندار کی بابت گفتگو کروں گا جو پہلے ہی نئے یروشلم میں جا چکی ہے۔ دراصل وہ نئے یروشلم میں اپنی رہائشی جگہ روح القدس کے علاقے کے گرد و نواح میں ہی حاصل کرنے کے قابل ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اس نے نئے یروشلم میں داخل ہونے کے شرائط میں سے ایک، خدا کے سارے خاندان میں امانتدار ہونے کو صرف آخری لمحے میں واضح طور پر پورا کیا۔ جب میں آپ سے اس کے ایمان کی بابت گفتگو کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ایمان کو پرکھنے کے لائق ہوں گے۔ وہ دنیا سے بالکل پیار نہیں کرتی تھی، وہ دنیا سے کوئی خوشی نہیں لینا چاہتی تھی۔ آپ میں سے کتنے اس کی مانند ہیں؟ وہ دنیاوی چیزوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی، وہ دنیا کی کوئی خوشی نہیں لینا چاہتی تھی، وہ دنیا کی کسی چیز کا مزہ لینے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف خدا کی بادشاہی کے لیے نئے یروشلم کی امید کے ساتھ لا تبدیل دل کے ساتھ آگے بڑھتی تھی۔ نیکی کے پہلو میں وہ پہلے ہی نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ نیکی کے اس درجے میں تھی جہاں وہ خدا اور خدا کی بادشاہی اور چوپان کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دینے کے قابل تھی۔ وہ خدا اور خداوند سے اپنی جان کو بھی دریغ نہ کرنے والا نیک دل رکھتی تھی۔ وہ نئے یروشلم میں جانے کے لیے حلیمی کی بھی کافی پیمائش رکھتی تھی۔ میں بہت عرصے سے اسے دیکھتا تھا اور میں نے کبھی اسے دوسرے شخص کی بدگوئی یا ان پر الزام تراشی کرتے نہیں دیکھا۔ وومن مشن کی بہت سی ممبرز شاید اس کو جانتی ہیں۔ وہ کارکنان اور لیڈر یقیناً اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں کہ وہ کیسی تھی، ٹھیک ہے؟ میں نے کبھی اسے دوسروں سے عداوت رکھتے یا حسد کرتے، تہمت لگاتے یا کسی کا نقص نکالتے یا دوسروں کی خامیاں نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ عداوت نہیں رکھتی تھی، وہ کسی کی نشاندہی نہیں کرتی تھی، وہ اپنے خاندان کا نقص بھی نہیں نکالتی تھی، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی تھی، وہ اپنا چہرہ نہیں بگاڑتی تھی،
میں نے اس کو کبھی ایسے نہیں دیکھا. وہ اپنے لیڈر سمیت کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانی نہیں رکھتی تھی. وہ کبھی کوئی کمزور احساس نہیں رکھتی تھی. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف رکھتا ہو. کوئی اس کے ساتھ برا تعلق بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی اس کے ساتھ بے چینی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی اس کے بارے برے خیالات نہیں رکھتا تھا. وہ ہمیشہ نیک اور حلیم دل رکھتی تھی. میں اس میں کسی قسم کی برائی تلاش نہ کر سکا. وہ خدا کے کاموں میں بھی ہمیشہ ایماندار تھی. وہ صرف ساری عبادات میں ہی شرکت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ دعا کرنے میں بھی ناغہ نہیں کرتی تھی. جس وقت اور جہاں کہیں اس کی ضرورت ہوتی وہ وہاں پر موجود ہوتی تھی. کیا آپ نے کبھی اسے دعا بند کیے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی اسے عبادت سے غیر حاضر دیکھا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی برانچ چرچ میں چلی جاتی یا کسی قسم کا خدا کا کام کرتی. وہ ہمیشہ خدا کے کام کو پہلی ترجیح دیتی تھی. خدا کے لیے کام کرتے ہوئے اس نے کبھی کسی چیز کے بارے شکایت نہ کی. وہ کبھی اپنے ذہن میں کسی شکایت کو اولیت نہیں دیتی تھی. وہ بہت زیادہ مریم مگدلینی جیسی تھی. میں جانتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف بہت سی شکایات کر سکتی تھی. میں ہمیشہ اسے دیکھتا تھا کیونکہ وہ آگے بیٹھتی تھی. میں نے کبھی اسے پرستش کے دوران سوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ جو کچھ کرتی ہمیشہ روح سے معمور ہوتی تھی. میں جانتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف بہت سی شکایات کر سکتی تھی لیکن اس نے اس کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی. وہ اپنے شوہر سے متعلقہ کوئی منفی بیان نہیں دیتی تھی. وہ صرف نیکی، حلیمی، محبت اور سچائی کی باتیں ہی کرتی تھی. وہ نجات کی اہلیت کی پوری پیمائش پر تھی. وہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی اہلیت سے بھی زیادہ تھی. لیکن وہ خدا کے سارے خاندان میں امانت داری کے پہلو میں تھوڑی سی کم تھی. مسئلہ اس کے خاندان کے افراد کے ایمان کا تھا. خاص کر اس کے شوہر کی حالت اس کے لیے پریشان کن تھی. اس کو بیماری نے پکڑ لیا. بیمار ہونے میں اس کی غلطی نہیں تھی. یہ اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کے افراد میں سے ایک کے گناہ کے بارے بہت پریشان رہتی تھی. یہ اس کے شوہر کا گناہ تھا. اس کے شوہر کو صرف آخری لمحات میں اس حقیقت کی سمجھ آئی اور اس نے توبہ کی. نتیجتاً اس کے شوہر نے نجات کے لیے ایک اور اچھا موقع حاصل کر لیا. لیکن ایسا ہونے سے پہلے بہت سا وقت گزر چکا تھا. یعنی اس کی بیماری اتنی بگڑ گئی تھی کہ وہ خدا کے انصاف کے مطابق زندگی کی حدود سے گزر گئی تھی. وہ اس نقطے سے دور جا چکی تھی جہاں وہ خدا کی شفا پا سکتی تھی. یعنی وہ آسمان پر چلی گئی. میں نے اس کے شوہر کو توبہ کے لیے بہت سے پیغامات دیے اور وہ یہ جانتا تھا. بہت سے چرچ ممبرز نے اسے کہا اور توبہ کے لیے ملامت بھی کی مگر اس نے توبہ نہ کی. چونکہ وہ روحانی طور پر اپنے شوہر کے ساتھ بندھی تھی. چرچ کے کارکنان نے اسے توبہ کے لیے ملامت کی مگر اس نے ایک بھی نہ سنی. لیکن عین اس کی موت سے پہلے خدا کے سارے خاندان میں امانت داری کا پہلو جس کی اس میں کمی تھی وہ اس کو پورا کر چکی تھی. عین اس کے مرنے سے پہلے اس کے شوہر نے توبہ کر لی اور اس کے بچوں نے ایک اچھی مسیحی زندگی کو ترتیب دینا شروع کر دیا. جس کی اس میں کمی تھی اس کو اس نے مرنے سے عین پہلے پورا کر لیا. اب وہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی اہلیت رکھتی تھی. بس اس نے دروازہ پار کیا اور نئے یروشلم میں داخل ہو گئی. دراصل اگر آپ پورے رخ میں چلے جائیں تو آپ کا خاندان بشارت پائے گا. یہ اس لیے ہے کہ ایک روحانی آدمی اپنے الفاظ پر اختیار رکھتا ہے. اب جو پورے روح میں آتے ہیں ان میں سے بعض کے خاندان ہو سکتا ہے بشارت یافتہ نہ ہوں. اس معاملے میں خاندان کے افراد کے دل سڑک کنارے والے کھیت جیسے ہوتے ہیں. سڑک کنارے کے کھیت میں بونا یا بونے کی کوشش کرنا یہ بالکل بیکار اور بے معنی ہے.
یا ان کے دل بہت برے یا لوہے سے داغے ہوتے ہیں، ان میں نیکی اور سچائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس معاملے کے علاوہ ایک بار آپ پورے روحانی آدمی بن جائیں تو آپ کا خاندان بشارت پا سکتا ہے، اور یہی ہے جس کا آپ کو تجربہ کرنا ہے۔ اس کلیسیا کے تمام رہنماؤں کے خاندان بشارت پا چکے ہیں۔ خداوند کے 12 شاگردوں میں سے یہودا اسکریوتی نے بشارت نہیں پائی تھی، اگرچہ اس نے بہت معجزات اور عجائبات دیکھے تھے۔ حالانکہ اس نے 4 دن کے مرے ہوئے لازرس کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، تو بھی یہودا اسکریوتی نے توبہ نہ کی۔ اس نے اپنے دل سے بدی کو نہ نکالا۔ اس طرح کا ایک آدمی ہے۔ اس قسم کے معاملے کے علاوہ آپ کا خاندان بشارت پا سکتا ہے، اور وہ اچھی مسیحی زندگی ترتیب دیں گے۔ اب اگر آپ اس چرچ میں ایک لیڈر ہیں مگر آپ کے بچے اچھے مسیحی نہیں ہیں، آپ کو وہ چیز تلاش کرنی چاہیے جس کے لیے آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا ایمان پرکھنا چاہیے کہ یہ ماں کا مسئلہ ہے یا باپ کا مسئلہ ہے۔ اسے آپ کو نئے یروشلم میں جاتے واپس نہیں لے جانا چاہیے، اس لیے بھی کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کو روحانی محبت فراہم کرتا ہے اور ان کی بہت خدمت کرتا ہے۔ اس کے خاندان کے تمام افراد کے دل پگھل جائیں گے۔ چنانچہ پورے روح میں جانے کے ثبوتوں میں سے ایک اپنے خاندان کی بشارت بھی ہے۔ ایک بار آپ روح میں آ جائیں تو غربت جاتی رہے گی اور آپ دولت مند ہو جائیں گے، بیماریاں آپ کو چھوڑ دیں گی، آپ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کا خاندان بشارت پائے گا۔ روح میں آنا ایک مختصر راستہ ہے۔ کیا آپ مصیبت زدہ ہیں؟ روح میں آ جائیں، تب آپ کی مصیبت برکت میں بدل جائے گی۔ ایمان کے 4تھے درجے میں بہت سے معاملات میں خاندانی بشارت 100% کی جانب جا رہی ہے۔ اگر آپ ان تمام شرائط کو توجہ میں لے لیں تو میرا خیال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں کہاں جا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے نئے یروشلم میں اس کے گھر کے بارے گفتگو کروں گا، لیکن ابھی وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئی۔ جو کوئی بھی نئے یروشلم میں جاتے ہیں وہ صرف عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد ہی اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ابھی تک وہ ایک الگ جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ کس قسم کا انعام پاتی ہے اور اس کا گھر کیسا آراستہ ہے؟ جب وہ زمین پر تھی وہ ہمیشہ خدا کی بادشاہی کا سوچتی تھی اور خداوند کے لیے خوشی بننا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ دوسری روحوں کی دیکھ بھال سے کبھی چشم پوشی نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ انہیں اپنے دل میں پالتی تھی۔ جب کبھی اسے مشکلات ہوتی تب بھی وہ حقیقت کو نہیں دیکھتی تھی بلکہ وہ نئے یروشلم کے بارے سوچ کر ان پر غالب آتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے۔ وہ اپنے چہرے سے ظاہر نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی مشکل میں ہے، مگر اسے اپنے خاندان کے بارے ایسی مشکلات تھیں، مگر وہ ایمان کے ساتھ ان سب چیزوں پر غالب آتی تھی۔ اس عمل میں ایسے وقت بھی تھے جب اسے برداشت کرنا پڑا تھا، حد درجہ برداشت کرنا پڑی۔ یہ ہے کہ جب وہ نئے یروشلم کی امید کے ساتھ تمام آزمائشوں پر غالب آئی تو اس نے کس طرح انعامات وصول کیے۔ انعامات آراستہ چیزیں ہیں جو قیمتی جواہرات سے بنی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات دنیاوی لوگ بھی جواہرات کے زیورات لیتے ہیں اور ان کی نمائش کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے گھر میں بھی پتھر کی بنی ہوئی بہت سی آراستہ چیزیں ہیں۔ زمین پر اس کی برداشت کا ہر لمحہ آسمان میں خوبصورت انعام کی صورت میں اسے واپس ملا ہے۔ وہاں ایسی چیزیں بھی تھیں جو وہ زمین پر رہتے ہوئے کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک دلہن کی سی امید رکھتی تھی۔ چونکہ وہ خدا اور خداوند کی بادشاہی سے پیار کرتی تھی، وہ صرف روحوں کے لیے خدا کی بادشاہی کے ساتھ ایماندار تھی۔ وہ دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، وہ تمام دنیاوی خواہشات سے الگ تھی۔
اس نے اس خوبصورت دلہن کی طرح اپنے دل کو تیار کیا اور اپنی برداشت کو قابو میں رکھا، جس کو کسی بھی لمحے اپنے دلہا کو سلامی دینے کے لیے تیار رہنا تھا۔ وہ ہمیشہ خوبصورت چیزوں کا سوچتی تھی اور وہ خوبصورت دکھنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ وہ صاف ستھرا لباس پہنتی تھی، وہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو خوش باش رکھتی تھی اور صاف نظر آنے کو برقرار رکھا کرتی تھی۔ خصوصاً جب وہ نئے یروشلم کے بارے سوچتی، وہ لباس کا خاص رنگ جانتی تھی جو وہ پہننا چاہتی تھی۔ وہ ملبوسات پیلے، گلابی اور خوبصورت ہلکے سبز رنگ کے ہوتے تھے، کیونکہ باپ یہ جانتا ہے وہ ان خوبصورت رنگوں کے ساتھ ملبوسات اور دیگر لوازمات دیتا ہے جو ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے گھر میں بھی کچھ تصاویر اور آراستہ تحریریں اور دستاویزات موجود ہیں۔ یہ اس کی دعاؤں پر جو اس نے زمین پر اپنی برداشت کے ساتھ آنسوؤں میں ادا کی تھیں، اور چوپان جو اس کی رہنمائی روح کی طرف کر رہا تھا، اس کے لیے دل میں شکر گزاری کے اعترافات پر مشتمل ہے۔ جب وہ زمین پر تھی وہ گھبراتی تھی اور صرف دل میں اقرار کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں آسمان میں خداوند کے ساتھ اپنے چوپان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر پھرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ جب اس کی روح کو بلا لیا گیا تو اس کی روح 3 دن کے لیے فردوس میں نہیں گئی، اور اسی لیے وہ دوسری روحوں سے ملاقات کر سکی۔ اس وقت اس نے اقرار کیا کہ اسے یہ کہہ کر اقرار نہ کرنے پر افسوس ہے کہ چوپان میں نے سنا کہ اس نے ایسا کہا۔ دل کے اعترافات اور جس کے لیے وہ اپنے دل میں امید رکھتی تھی، وہ تصاویر اور آرائشی تحریروں کی صورت بن گئے۔ اس کے دل کے اعترافات کی سجاوٹوں میں سے ایک کچھ نظم کی صورت بن گئے۔ اس کا گھر کچھ باغات بھی رکھتا ہے جو گلاب جیسے پھولوں سے اچھی طرح سجے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے صحن میں گلاب سمیت خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ چاہتی تھی۔ جب وہ پھولوں کو یا کسی خوبصورت چیز کو دیکھتی تو آسمان کے لیے اس کی امید بڑھ جاتی۔ وہ خدا باپ کی حمد کے لیے پھولوں کی سڑک پر چلنے کے دنوں کی امید رکھتی تھی۔ خدا باپ اس کے دل میں اس چھوٹی سی امید کو یاد رکھتا ہے اور آسمان میں اس کو سچ کر دیتا ہے۔ اس کو تمام قسم کے جواہرات کے زیور بھی ملیں گے جن کے ساتھ وہ خود کو سجا سکے گی۔ چونکہ وہ ایک عورت بھی تھی تو شاید ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا ہو کہ وہ کچھ چاہتی تھی، اور خدا باپ ان چیزوں کو بھی یاد رکھتا ہے اور اس کو ان سے نوازتا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے جب وہ کچھ لینا چاہتی تھی مگر اپنے حالات کی وجہ سے نہ لے سکی، وہ دلگیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ زمین پر کوئی اچھی چیز لینے کی بجائے آسمان کی امید زیادہ رکھتی تھی۔ اگر وہ خدا کے سارے خاندان میں مزید امانت دار ہو سکتی تو وہ نئے یروشلم کے مرکزی حصے کے بہت نزدیک جا سکتی تھی۔ یہ بہت بری بات ہے کہ اس سبب سے وہ وسطی نئے یروشلم سے بہت دور علاقے میں داخل ہونے کے قابل ہو سکی تھی، لیکن صرف اس حقیقت سے کہ وہ نئے یروشلم میں داخل ہو گئی وہ بہت آرام میں ہوگی۔ زمین پر بھی وہ ایک عورت کی حیثیت سے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی۔ آسمان میں ملنے والی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت شکر گزار ہوگی۔ وہ بہت زیادہ جذبات سے بھر جائے گی کیونکہ ملبوسات کے رنگ، زیورات اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو وہ اپنے دل میں چاہتی تھی وہ سب اسے مل جائیں گی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں آپ کو روح القدس کے علاقے میں ایک بہت بڑے گھر سے متعارف کراؤں گا۔ کیونکہ سائز بہت بڑا ہے، میں اگلے اجلاس میں بھی اس کے بارے میں بیان جاری رکھوں گا، مگر بہت مختصر۔ آپ اس پیغام کے دوران اندازہ کر سکتے ہیں کہ آسمان میں آپ کا گھر کیسا ہو سکتا ہے۔ اس پیغام کے وسیلے مجھے امید ہے کہ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ نئے یروشلم میں ایک شخص کتنے انعامات حاصل کر سکتا ہے، ان لوگوں کے برعکس جو محدود دنیا میں رہ رہے ہیں۔ خدا باپ بہت بڑا ہے، چنانچہ اگر یہ انصاف کی روح سے درست ہو تو وہ ہمیں بہت سے انعامات دے سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کثرت سے امید رکھیں گے اور نئے یروشلم کی جانب دوڑیں گے۔
مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ سے روح القدس کے علاقے میں ایک بہت بڑے گھر کے بارے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ گھر بھی ایک قلعہ ہے۔ صدر گھر قلعے کے سارے ڈھانچے کے وسط میں واقع ہے اور قلعے کی دیواریں 2 تہوں میں ہیں۔ صدر گھر کے مرکز اور بیرونی دیوار کے درمیان نصف حصے میں ایک اضافی دیوار موجود ہے۔ چنانچہ سارا قلعہ اندرونی اور بیرونی قلعے میں منقسم ہے، جو صدر گھر سے لے کر مرکزی دیوار اور مرکزی دیوار سے متعلقہ بیرونی دیوار تک ہے۔ اس لیے اس قلعے کے صدر گھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں صدر دروازے میں سے گزرنا ہے اور پھر درمیانی دیوار پر ایک اور دروازہ ہے۔ بیرونی دیوار پر بہت سے دروازے ہیں اور وہ دروازہ جو صدر گھر کی پیشانی کے ساتھ برابر ہے وہ صدر دروازہ ہے۔ صدر دروازہ کئی قیمتی جواہرات سے آراستہ ہے اور 2 فرشتے اس پر پہرا دیتے ہیں۔ دونوں فرشتوں کے چہرے مردانہ ہیں اور وہ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں۔ وہ پہرے کے دوران آنکھیں بھی نہیں جھپکتے اور ان سے ہم عظمت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ صدر دروازے کی دوسری جانب بڑے گنبد نما ستون موجود ہیں۔ دیواریں جواہرات اور پھولوں سے آراستہ ہیں اور وہ اتنی لمبی ہیں کہ ان کا آخر دیکھا نہیں جا سکتا۔ جب ہم فرشتوں کی رہنمائی میں صدر دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ خود بخود کھل جاتا ہے اور ہم پر چمکدار اور خوبصورت روشنیاں چمکتی ہیں۔ اور وہاں ایک سونے کی سڑک ہے جو بلور کی مانند ہے، جو سیدھی صدر دروازے تک پھیلی ہوئی ہے۔ سڑک کی دونوں اطراف خوبصورت اور قیمتی درختوں اور کئی پھولوں سے آراستہ کی گئی ہیں۔ ان کے درمیان ایک سنہرا درخت ہے جو بہت سے جواہراتی پھل پیدا کرتا ہے۔ جب ہم جواہر کا پھل کھاتے ہیں تو یہ ہمارے منہ میں پگھل جاتا ہے اور یہ اتنا ذائقے دار ہے کہ سارا بدن قوت اور خوشی سے بھر جائے گا۔ جب ہم فرشتوں کے محافظ دستے کے ساتھ سونے کی سڑک پر چلتے ہیں تو سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے سڑک کے دونوں کناروں والے کئی رنگوں کے پھول اپنی خوشبو کو باہر نکالیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں باغات بھی ہیں جو سنہری گھاس اور کئی درختوں کی مناسب ہم آہنگی میں آراستہ ہیں۔ درختوں کے اوپر سنہرے پروں کے ساتھ کئی پرندے خوبصورت آوازوں میں گا رہے ہیں۔ وہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے گاتے ہیں۔ جب آپ نزدیک آئیں گے تو پھول آپ کو سلام کریں گے اور اپنی خوشبو باہر نکالیں گے، آپ پر ظاہر کریں گے۔ وہاں سبزہ زار بھی ہے جہاں کئی جانور جو حیرت انگیز طور پر طاقتور ہیں خاموشی سے ادھر ادھر پھرتے نظر آتے ہیں۔ جب ہم سونے کی سڑک پر چلیں گے تو دوسرے دروازے پر پہنچیں گے۔ یہ دروازہ درمیانی دیوار میں واقع ہے جو اندرونی اور بیرونی قلعے کو الگ کرتی ہے۔ جب ہم اس دوسرے دروازے کو پار کرتے ہیں تو وہاں زمین پر بہت بڑی پارکنگ جیسی ایک جگہ ہے۔ یہاں بہت سے بادل موٹر کاروں کی طرح کھڑے ہیں۔ بادل کی موٹر کاروں کے درمیان سنہری رتھ بھی موجود ہوگی۔ یہ سنہری رتھ بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات رکھتی ہے جو ہم زمین پر نہیں دیکھ سکتے۔ جب یہ سنہری رتھ آسمان میں اڑتا ہے تو بڑے جواہرات کی وجہ سے یہ جگہ بدلنے والے ستاروں کی طرح روشنیوں کے نشان چھوڑتا ہے۔ اس کی رفتار بھی بادل کی موٹر کار سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس سنہری رتھ میں قلعے کے مالک کے لیے صرف ایک سیٹ موجود ہے۔ وہ جو اس قلعے کا دورہ کرتے ہیں وہ یہاں بادل کی موٹر کاروں پر سواری کر سکتے ہیں۔ بادل کی موٹر کاروں کے 4 پہیے اور 2 پر ہیں۔ وہ پہیوں سے زمین پر دوڑ سکتی ہیں اور جب وہ اڑنا چاہتی ہیں تو پر باہر نکل آئیں گے اور ایک لینڈنگ گیئر کی طرح پہیے اندر چلے جائیں گے۔ بادل کی موٹر کاروں کے ذریعے سیاح فوراً صدر عمارت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس قلعے کا صدر گھر اس زمین کی کسی بھی بڑی عمارت سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ 3 منزلہ عمارت ہے۔ اس عمارت کی ہر منزل گنبد نما ہے اور جب آپ منزل بہ منزل اوپر کو جاتے ہیں تو ہر منزل کا علاقہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ چھت ایک پیاز نما گنبد جیسی ہے۔ پریشان نہ ہوں، اصلی سائز اس سے بہت زیادہ بڑا ہوگا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ صدر گھر کی دیواریں خالص سونے اور سنگ یشب کی بنی ہوئی ہیں۔
بس نیلگوں اور صاف اور شفاف سنہری روشنی مل کر ایسی عظیم الشان روشنیاں دیتی ہیں۔ روشنی اتنی مضبوط ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر بذات خود زندہ اور متحرک ہے۔ ساری عمارت چمکدار روشنیاں دیتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہ آہستہ آہستہ گھوم رہی ہے۔ اس دیوار پر کئی قسم کے نقش و نگار ہیں۔ ساری عمارت یکجان ہے اور یہ ایک طبعی سنگ تراشی کے ٹکڑے کی مانند ہے۔ دیواروں کے اوپر خدا باپ نے خود کچھ تحریریں رقم کر رکھی ہیں۔ تحریریں کچھ شفاف اور بہت زیادہ نرم ہیں۔ وہ سنگ یشب اور سونے کی دیوار پر ظاہر اور غائب ہوتی رہتی ہیں۔ خدا باپ نے وہاں اس بیٹے کی ہر چیز جو گھر کا مالک زمین پر باپ کی محبت کے لیے کوئی چیز چھوڑے بغیر کرتا رہا، تحریر کر رکھی ہیں۔ خدا نے ہر ایک لمحے کو تحریر کر رکھا ہے جس میں اس نے خداوند کی خاطر اپنا پسینہ اور آنسو بہائے۔ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے 12 دروازے ہیں۔ کیونکہ صدر گھر کا سائز بہت بڑا ہے، اس لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ دروازے محرابی شکل کے ہیں اور ہر کسی پر ایک چابی کی تصویر نقش ہوئی ہے۔ چابی کے نیچے آسمانی حروف تہجی میں دروازے کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ حروف جواہرات سے لکھے ہوئے ہیں اور ہر دروازہ ایک متعلقہ قسم کے قیمتی پتھر سے سجا ہوا ہے۔ اس کے نیچے یہ تشریحات ہیں کہ دروازے کا یہ نام کیوں کر رکھا گیا ہے۔ خدا باپ نے اس کا خلاصہ تحریر کر رکھا ہے کہ گھر کا مالک زمین پر کیا کرتا رہا اور یہ 12 دروازوں پر ظاہر کیا ہوا ہے۔ پہلا دروازہ نجات کا دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کے متعلق ایک تشریح رکھتا ہے کہ یہ مالک بہت سے لوگوں کا چرواہا کیسے بنا اور ساری دنیا میں سے لاتعداد روحوں کو نجات کی طرف کیسے لایا۔ نجات کے دروازے کے بعد نئے یروشلم کا دروازہ ہے۔ دروازے کے نام کے نیچے یہ تشریح ہے کہ مالک نے نئے یروشلم کی طرف بہت سی روحوں کی رہنمائی کیسے کی۔ آگے قوت کا دروازہ ہے۔ اول وہاں قوت کے 4 درجوں کے لیے 4 دروازے ہیں، اور پھر وہاں تخلیق کی قوت کا دروازہ اور تخلیق کی اعلیٰ قوت کا دروازہ ہے۔ ان دروازوں پر اس کے متعلق تشریحات ہیں کہ ایک قسم کی قوت نے کس طرح بہت سے لوگوں کو شفا دی اور خدا کو جلال دیا۔ وہاں مکاشفہ کا دروازہ بھی موجود ہے اور یہ تشریح رکھتا ہے کہ مالک نے بہت سارا مکاشفہ حاصل کیا اور بڑے واضح طور پر بائبل مقدس کو بیان کیا۔ وہاں کامیابیوں کا دروازہ بھی ہے۔ یہ کامیابیوں یعنی بڑے عبادت خانے کی تعمیر کی ایک یادگار ہے۔ وہاں دعا کا دروازہ بھی موجود ہے۔ یہ دروازہ ہمیں اس کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ مالک خدا کے لیے اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کس طرح دعا کرتا تھا اور وہ روحوں کے لیے کتنا غمگین ہو کر دعا کرتا تھا۔ آخر میں وہاں ایک دروازہ ابلیس اور شیطان پر فتح پانے کے معنی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک تشریح رکھتا ہے کہ جب دشمن ابلیس شیطان نے اسے نقصان پہنچانے اور اسے برباد کرنے کی کوشش کی تو مالک ایمان اور محبت کے ساتھ ہر چیز پر غالب آیا۔ آئیے اب ہم ان دروازوں سے ایک کے راستے صدر عمارت کے اندر چلتے ہیں۔ آپ سے صدر دروازہ کافی دور ہوگا۔ آپ کو فرشتوں کی رہنمائی ملے گی اور آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کافی فاصلہ ہے، لیکن میں ان کی تمام چیزوں کو پھلانگ جاتا ہوں۔ اب آئیے ہم دروازوں میں سے ایک کے راستے صدر عمارت کے اندر چلتے ہیں۔ صدر گھر کی اندرونی دیواروں پر بھی بہت سی تصاویر اور تحریریں ہیں۔ اب میں ان میں سے صرف ایک کا تعارف کراتا ہوں۔ اس دنیا میں بھی جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو بعض لوگ اس شخص کا نام بار بار لکھتے رہتے ہیں۔ وہ اس کا نام ایک نوٹ پر یا ڈائریوں میں یا سمندر کنارے لکھتے رہتے ہیں، یا درختوں کی چھال پر نقش کرتے یا پتھروں پر کھودتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں، اس لیے وہ صرف اپنے محبوب کا نام لکھتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح وہاں ایک چورس شکل کی سنہری پلیٹ ہے جس پر صرف 3 الفاظ ہیں۔ وہ 3 الفاظ باپ، خداوند اور میں ہیں۔
باپ، خداوند اور میں۔ گھر کا مالک باپ اور خداوند کے لیے محبت کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں کر سکتا ہے، یہ اس انداز میں اس کے دل کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم 12 دروازوں میں سے کسی کے راستے بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم پہلی منزل پر گول اور وسیع ہال میں پہنچیں گے۔ یہ ضیافتی ہال ہے جہاں کثیر تعداد میں لوگ تقریبات کر سکتے ہیں۔ اس منزل کی بنیاد سنگ یشب ہے اور یہ چمکدار روشنیاں دینے کے لیے قیمتی جواہرات کے بنے ہوئے بہت سے نمونے رکھتا ہے۔ اندرونی چھت میں کئی قسم کے قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے فانوس ہم آہنگی سے لگے ہوئے ہیں۔ اندرونی چھت کے مرکز میں بڑا اور قیمتی تکون فانوس موجود ہے۔ اندرونی چھت کے بیرونی حلقے پر ضیافتی ہال کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ادھر ادھر کئی سائز کے فانوس لگے ہوئے ہیں۔ ضیافتی ہال کے مرکز میں ایک گول سٹیج ہے۔ اس سٹیج کے گردا گرد بہت سی صفوں میں جواہرات کی میزیں ہیں۔ وہ جو ضیافتی ہال میں مدعو کیے جائیں گے وہ آسمان کی بادشاہی کے رتبوں کے مطابق ان کرسیوں پر بیٹھیں گے اور خوش باش گفتگو کریں گے۔ گھر کی تمام اندرونی سجاوٹیں خود خدا باپ کی بنائی ہوئی اور گھر کے مالک کی پسند کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ ہر نگینہ خدا باپ کا لطیف لمس رکھے گا۔ اس لیے اس گھر کے مالک سے دعوت لینا اور اس کی ضیافت میں شرکت کرنا آسمان کی بادشاہی میں ایک عظیم عزت ہوگی۔ آئیے اب ہم اوپر دوسری منزل پر چلتے ہیں۔ دوسری منزل کے بہت سے کمرے ہیں۔ ہر کمرہ خدا کی محبت پر مشتمل ہے جو ہمارے کیے کے مطابق اجر دیتا ہے۔ ایک خاص کمرہ کئی قسم کے تاجوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کمرے میں سونے کے تاج سمیت سنہری سجاوٹ والا تاج، بلور کا تاج، موتی کا تاج، پھولوں کے سہرے اور دیگر کئی قسم کے تاج موجود ہیں۔ اس گھر کا مالک بہت سے تاج حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ زمین پر بہت سی چیزوں کی تکمیل میں خدا کو جلال دے چکا ہوگا۔ جب آپ خدا کو عظیم جلال دیں گے تو آپ کو ایک اور تاج دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ خدا کو عظیم جلال دیں گے اور خدا سے بہت سارے تاج حاصل کریں گے۔ تاجوں کے اس کمرے کے علاوہ ڈریسنگ روم جیسا ایک کمرہ ہے جس میں بہت سے ملبوسات اور جواہرات سجے ہوئے ہیں۔ صاف اور کشادہ کمرے میں ملبوسات بڑی نفاست سے رکھے گئے ہیں اور فرشتے بڑے احتیاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور کمرہ کسی خاص سجاوٹ کے بغیر چورس شکل کا ہے۔ یہ کمرہ دعا کا کمرہ کہلاتا ہے۔ اس گھر کا مالک ایک الگ کمرے میں خدا سے دعا کرنے میں خوش ہوتا تھا۔ خدا نے گھر کے مالک کے وہ اعمال دکھانے کے لیے یہ کمرہ یادگار کے طور پر بنا رکھا ہے۔ ایک کمرے میں بہت سے ویڈیوز مانیٹر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کمرہ دکھ اور غم کا کمرہ کہلاتا ہے۔ اس کمرے میں گھر کا مالک جب چاہے زمین پر رونما ہونے والے واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کمرے میں مالک گرمیوں کی ریاضتی عبادات، کئی میٹنگز اور مصیبتیں جو اس نے اٹھائیں ان کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ اس وقت کو دیکھ سکتا ہے جب وہ خدا کے لیے کام کر رہا تھا، جب وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سے گزر رہا تھا اور جب وہ روحوں کے لیے بہت سے آنسو بہا رہا تھا۔ خدا باپ اس گھر کے مالک کی زندگی میں آنے والے ہر مرحلے کو قیمتی طور پر محفوظ کر چکا ہے۔ دوسری منزل پر ان کمروں کے علاوہ ایک اور خاص کمرہ ہے۔ وہاں ایک میٹنگ روم ہے جہاں اس گھر کا مالک بائبل مقدس کے انبیاء سے ملاقات اور رفاقت کرے گا۔ پہلی منزل پر ضیافتی ہال عام ایمانداروں سے ملنے کی جگہ ہے اور دوسری منزل پر یہ کمرہ وی آئی پی کمرے کی طرح کا ہے۔ اس لیے یہ پہلی منزل والے ضیافتی ہال سے بہت زیادہ خوش اسلوب اور اعلیٰ معیار کا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایلیا، ہنوک، ابراہم، موسیٰ یا پولس رسول اس گھر کا دورہ کریں گے تو ان کو دوسری منزل پر اس کمرے میں حفاظت سے رکھا جائے گا۔ وہ اس کے متعلق گواہیاں سنتے سناتے ہیں کہ ان میں سے ہر کسی نے زمین پر خدا کی بادشاہی کی تکمیل کیسے کی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے اور اس کو جلال دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم اوپر تیسری منزل پر چلتے ہیں۔ اس گھر کی تیسری منزل بڑی خاص جگہ ہے۔ یہ گھر کے مالک کے لیے خداوند اور خدا سے براہ راست ملنے کی جگہ ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ خدا باپ سے جو چوتھے آسمان پر ہے اور خداوند جو اپنے قلعے میں رہتا ہے ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھ سکتا ہے۔ خدا باپ نے وہ خاص جگہ کیوں تیار کی ہوگی؟ یہ اس لیے کہ گھر کا مالک خدا اور خداوند سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ہمیشہ ان سے اداس رہتا تھا۔ کیونکہ اس گھر کا مالک خداوند سے بہت پیار کرتا تھا، اس نے 4 اناجیل میں یسوع کی مسافتوں کو پڑھنے سے خداوند کی مثال کے بعد نمونہ بنایا۔ جس طرح یسوع اپنے شاگردوں کی خدمت کرتا تھا، وہ بھی سب کی خدمت اور سب سے پیار کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی زندہ خدا کے ثبوت دکھانے کے لیے خداوند کی طرح خدا کی قدرت کے بڑے حیرت انگیز کام دکھائے۔ تو بھی وہ ہمیشہ خداوند سے ملنے کا ناقابل برداشت شوق رکھتا تھا اور وہ بہت سے آنسو بہاتے ہوئے سو نہیں سکتا تھا۔ کیا اس نے خود پر قابو پانے والا پھل پیدا نہ کیا؟ اس کی محبت اور شوق کی وجہ سے اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ خدا باپ یہ جانتا ہے اس نے اس گھر کے مالک کے لیے باپ اور خداوند سے جتنا وہ چاہے ملنے کی غرض سے اس کی جگہ بنائی۔ جیسے اس کی محبت بہت زیادہ تھی، جب وہ ظاہری طور پر باپ اور خداوند کو دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقتاً کسی سے پیار کرتے ہیں تو اگرچہ آپ اس شخص سے لمبے عرصے تک بات کرتے رہیں، آپ بیزار نہیں ہوں گے۔ اس گھر کا مالک بھی تیسری منزل پر اس خاص جگہ میں باپ اور خداوند سے قریبی تعلق رکھ سکتا ہے اور لامحدود مشتاق اور شادمان گفتگو کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ تیسری منزل ایسی ایک جگہ ہے، اندرونی ڈھانچہ اور آرائشیں دوسری کسی بھی جگہ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سجاوٹ اور شوکت کا تو ذکر ہی نہیں، یہ ایک خاص قسم کی روشنی رکھتی ہے جو تیسرے آسمان کی روشنی سے بھی مختلف ہے۔ اگلے اجلاس میں میں آپ سے صدر عمارت کے علاوہ دیگر عمارتوں اور کئی سہولیات کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں نے آپ سے روح القدس کے علاقے میں بہت بڑے گھر کے کچھ حصوں کی بابت گفتگو کی۔ بے شک باپ کے علاقے میں تو ہر گھر ایک قلعہ ہے۔ یہ ان نبیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے جو پرانے عہد نامے کے زمانے میں خدا سے پیار پاتے تھے، اور خداوند کے شاگرد بھی خداوند کے علاقے میں قلعے رکھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عام لوگ جو علاقہ پائیں گے وہ روشنی کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں نے آپ سے روح القدس کے علاقے میں بہت بڑے گھر کے کچھ حصوں کی بابت گفتگو کی۔ خدا باپ صرف ایک شخص کے لیے ایسا غیر معمولی انعام دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمیں انصاف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا اکلوتا بیٹا یسوع بھی خدا کی مرضی کی فرما برداری کرنے کے لیے صرف صلیب پر مرنے کے بعد نتیجے کے طور پر بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا کے طور پر سرفراز ہوا۔ اس لیے جب تک اس گھر کا مالک وہ بہت سے انعامات حاصل نہیں کرتا، اسے بہت زیادہ فرما برداری اور نذرانہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ مجبوری سے نہیں بلکہ خداوند کے لیے بہت زیادہ پیار کے ساتھ اس نے تمام چیزیں رضاکارانہ طور پر کی۔ نتیجے کے طور پر وہ آسمان کی بادشاہی میں اس قسم کی حیرت انگیز محبت حاصل کرے گا، جیسے خدا نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جو لگن سے مجھے ڈھونڈیں گے مجھے پالیں گے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا باپ اور خداوند سے اپنے اعمال اور سچائی سے محبت رکھیں گے۔ آپ اس دنیا کی ہر چیز اور ہر کسی سے بڑھ کر صرف پہلے باپ اور خداوند سے محبت کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تب آپ یقیناً خدا باپ سے ناقابل تصور محبت حاصل کریں گے۔ خدا باپ کی محبت کامل ہے، یہ صرف اس زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی میں بھی ہمیشہ تک رہتی ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ باپ کی وہ محبت کثرت سے حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔
اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں
لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں. آمین.